बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 22 मार्च बरोज़ जुमातुल मुबारक है। तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं डोनाल्ड लू के बयान को, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो उन्होंने वहाँ आग लगाई, उस पर यहाँ पर कुछ सियासतदानों ने नाच नाच कर ना सिर्फ अपने घुंघरू तोड़ लिए हैं, बल्कि जो चूड़ियाँ थी वो भी तोड़ने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान का रद्द अमल इस पर क्या होना चाहिए था और क्या रद्द अमल आया है? क्या यही होम्योपैथिक रद्द अमल जो है वो अमेरिका को रोक पाएगा? उसका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने जो इस पर रद्द अमल दिया है वो आप तक पहुंचाएंगे। मरियम नवाज साहिबा की 2 वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं और उनमें जो गुफ्तगू की गई है वो आपको हंसाने के लिए काफ़ी होगी। सवाल पैदा होता है, क्या डोनाल्ड लू ने वहाँ सरकारी मुलाजिम की हैसियत से कमेटी के सामने पेश होकर जिन तल्ख सवालों का जवाब दिया है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कोई निज़ाम है कि ऐसे ही कोई सरकारी अफसर जो है वो सामने हो, उसके अलावा उसके अपने लोग एहतजाज करें, उसके लायर लायर के झूठा झूठा होने के नारे लगा सकते हैं? क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हो सकेगा? इस पूरी ब्रीफिंग में क्या सीखने के लिए यही कुछ था या कुछ और भी? अमेरिका ने 2 नए मुतालबात या 2 नए साइफर पाकिस्तान के बारे में क्या जारी कर दिए हैं? क्या अमेरिका के पास ये अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान को अहकामात जारी करे कि वो चाइना के लोन्स के बारे में ये पॉलिसी बनाए या अपनी एनर्जी की ज़रूरियात जो है पूरी करने के लिए वो उनकी उंगली पकड़कर चले? सबसे पहले शुरू करते हैं, दफ्तर हारजा की तर्जमान है मुमताज़ ज़हरा बरोज साहिबा। वो ईसा नकवी साहब के शो पर थी, एबीएन न्यूज़ पर, डिबेट एट 8 में। उन्होंने वहाँ जो रद्द अमल दिया है वो सुनिए और सर दुनिए। क्या ऐसा ही रद्द अमल होना चाहिए था? अमेरिका में कमेटी इजलास में बहुत सी चीज़ों पर बातचीत हुई। तर्जमान दफ्तर हारजा की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, यहाँ पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, हमारे मुल्क में मजबूत अदालती निज़ाम मौजूद है, पाकिस्तान अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करेगा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के चीन के साथ कई दहाइयों से तल्लुकात हैं, समझ नहीं आता क्यों पाक चीन तल्लुकात के बारे में मनफी बात की जाती है। कमेटी इजलास में शकील अफरीदी के हवाले से मुतल्लिक बातचीत हो रही थी। आफिया सदीकी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी ओहदेदारों से आफिया सदीकी के बारे में बात की। पाक ईरान गैस मनसूबा हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, किसी तीसरे मुल्क का कोई रोल नहीं बनता। पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर तल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से दरअंदाजी की वजह से हमने वहाँ कार्रवाई की। क्या दफ्तर हारजा ने अमरीकी एम्बेसडर को, सफारतकार को दफ्तर हारजा तलब किया है? क्या उसको डिमांड किया है, एहतजाज किया है कि आप कौन होते हैं हमारी अंदरूनी लड़ाई पर ऐसी गुफ्तगू करने वाले? आप कौन होते हैं हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? बिल्कुल भी नहीं। आफिया सदीकी पर उस कमेटी की समात अगर आपने सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि हमसे आज तक कभी किसी हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। 2.5 साल हो गए, हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई हमसे डिमांड की है। इसके अलावा वहाँ शर्मन साहब ने जो मुतालबा किया वो बहुत अहम था कि क्या अमरीकी सफ़ीर जो है वो जाएगा और इमरान खान साहब से मुलाकात करेगा और ये जो मामलात हैं उस पर उनका मौक़िफ़ फिर लेने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नहीं, इस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। पहले दफ्तर हर्जा के बाद आपको बताता हूँ कि कौन से रहनुमा हैं जिनके घुंघरू टूटे और पीटीआई की तरफ से इमरान खान और रऊफ हसन साहब ने इस पर क्या रद्द अमल दिया है। बात शुरू करते हैं उस नाहल इंसान से जिसको 5 साल की नाहली की सजा भुगतना पड़ी। वो शख्स जो परवेज लाई की गाड़ी के आगे नाचता था, जिसको अपनी जमात ने इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं समझा था, टिकट जारी नहीं किया था। NA-96 से तलाल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जो लोटे थे पीटीआई के वसेर साहब, उनको टिकट जारी किया गया था, इनको टिकट नहीं दिया था। अब इनको जस्टिफाई करने के लिए इनको जो है वो वापस जमात में जगह देने के लिए सेनेट की तरफ से टिकट जारी किया गया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये वही शख्स है जिसकी जुबान दराजी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की नाअहली की सजा सुनाई थी। वो अब जुबान दराजी करते हुए क्या कह रहे हैं? इमरान खान की मर्जी है, दिल किया तो अमेरिका को यार बना लिया और दिल किया तो गद्दार बना लिया।
عمران خان جھوٹا شخص ہے، اصل میں امریکہ عمران خان کا یار ہے، باہر بیٹھے لوگ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، ایک جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے، جینز پہننے والے کیا انقلابی ہیں؟ پی ٹی آئی نے میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا اس لیے وہ انقلابی ہیں؟ ہم شرمندہ ہیں کہ پاکستان کے معاملات دوسرے وانوں میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ آپ شرمندہ ہیں تو آپ اپنے وزیر اطلاعات کو بھی جا کے مشورہ دیتے کہ وہ گھنگرو نہ توڑتے۔ انہوں نے نہ صرف کل پریس کانفرنس کی، عمران خان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے، بلکہ آج اے بی این نیوز پر علینا شگری صاحبہ کے معاف کیجیے گا شو میں وہ آئے اور انہوں نے پھر آ کر وہی بیانیہ جو ہے نا، وہ جس چیز کے لیے انہیں رکھا گیا ہے وہی آ کے انہوں نے کہا۔ عمران خان نے جھوٹا بیانیہ بنا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑکی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا، سائفر کے مندرجات آج تک پبلک نہیں ہوئے، سائفر کو پبلک کرنا قانوناً جرم ہے۔ عمران خان کا بیانیہ ہار چکا ہے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اسد مجید بھی عمران خان کے الزامات کو مسترد کر چکے۔ عمران خان نے کہا، امریکہ اور امپورٹڈ حکومت نے ہماری حکومت گرائی، سائفر کا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سائفر کو استعمال کیا گیا۔ ہمارے لیے تمام ممالک قابل احترام ہے۔ تحریک انصاف کل کمیٹی اجلاس کی سماعت کا کوئی اور نتیجہ نکالنا چاہتی تھی۔ تحریک انصاف کی امیدوں کے برخلاف کل فیصلہ آیا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان آزاد خود مختار ملک ہے، سب کی خود مختاری کی عزت کرتے ہیں۔ پاکستان کو کوئی نوٹس آتا ہے تو فارن آفس سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ خود مختاری کا یہ حال تھا، اس کو ڈسکس تو نہیں کر سکے کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی ایران نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا تھا۔ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی ہماری خود مختاری پر حملہ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس پر۔ اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں رہی۔ نون لیگ کے ان دو بندوں کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے شرجیل میمن اور ایاز نائک صاحب، انہوں نے بیان بازی کی ہے۔ شرجیل میمن صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ سائفر ڈرامہ تھا، عمران خان نے سیاست بچانے کے لیے سائفر کا جھوٹا بیانیہ بنایا۔ صرف ڈونلڈ لو نہیں، اسد مجید نے بھی عمران خان کے دعووں کو مسترد کیا۔ پی ٹی آئی نے سیاست بچانے کے لیے لابسٹ ہائر کیے، پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈونلڈ لو کے بیان کے دوران پی ٹی آئی کی نعرے بازی نے دنیا میں پاکستان کا تمسخر بنایا۔ جو کانگریس ممبر فلسطینیوں کی نسل کشی کا حامی ہے وہ عمران خان کا بھی حامی ہے۔ عمران خان کو تخت پر بٹھانے کے لیے دھاندلی تو 2018 سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ غیر اعلانیہ سنسرشپ 2018 میں ہونے والی دھاندلی کا ثبوت ہے۔ پیپلز پارٹی کی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے کانگریس کمیٹی میں سچ بات کی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، انہوں نے سچ بات کی ہے، کوئی غلط بات نہیں کی، ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد رضا ربانی صاحب جو آپ کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سخت میرا دل دکھی ہوا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات پر امریکہ کی ایک کمیٹی کے اندر بحث ہو رہی ہے۔ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حال ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے اس نے اس پر افیشل جو رد عمل دیا ہے، ان میں بابر اعوان صاحب اور رؤف حسن صاحب جو ہیں، دو چیدہ بیانات ان کی طرف سے آئے۔ بابر اعوان صاحب نے طنز کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے عمران خان کو بری کرنے والی بات کی ہے۔ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ سائفر ہے ہی نہیں، تو پھر سائفر کا کیس ہی نہیں بنتا۔ ڈونلڈ لو نے عمران خان کے موقف کو درست ثابت کر دیا۔ ایک طرف ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی، دوسری طرف جانے وہ کہتا ہے کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا پاک ایران گیس پائپ لائن نہ بن سکے۔ جو لوگ کہتے ہیں مداخلت نہیں ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس گیس پائپ لائن منصوبے پر ڈونلڈ لو نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے کہ امریکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو روکنے کے مقصد پر کام کر رہا ہے۔ ایران سے پاکستان اور پڑوسی ملک بھارت دونوں کو گیس فراہم کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، مگر آئی پی منصوبہ ایران پر لگائی گئی بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے طویل مدت تک تعطل کا شکار رہا۔ تاہم فروری 2024 میں پاکستان نے ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت 80 کلومیٹر پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ امریکہ نے شروع سے ہی اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر پاکستان نے اس پر عمل کیا تو اسے مالی جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ معاملہ کانگریس کی سماعت کے دوران زیر بحث آیا، جہاں امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق
گواہی پیش کی اور کئی سوالات کے جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران اور پاکستان کے درمیان پائپ لائن منصوبے کا سراغ لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سچ میں نہیں جانتا کہ اس طرح کے ایک منصوبے کے لیے فائننسنگ کہاں سے آئے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے بین الاقوامی عطیہ دہندگان اس طرح کی کوششوں کو فنڈ دینے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پاکستان نے امریکی پابندیوں سے متعلق کوئی چھوٹ نہیں مانگی جس کی ضرورت یقینی طور پر اس طرح کے منصوبے کے لیے ہوگی۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم اس معاملے پر پاکستانی حکومت کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ ہماری انتظامیہ ایران سے متعلق تمام پابندیوں کے قوانین کو ہر برقرار رکھے گی۔ اس کے بعد جناب سینئر جرنلسٹ ہیں نصرت جاوید صاحب، ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی حکومت کو جو ہے وہ کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے، ادھر آپ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ نصرت جاوید صاحب ماضی میں بھی جو ہے اس طرح کی بیان بازی کر چکے ہیں کہ کسی طریقے سے جو غیرت قومی ہوتی ہے نا، جو حمیت قومی ہوتی ہے اس کو جگایا جائے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو بالکل بھی جو ہوتی ہے نا وہ فوقیت نہیں دی جاتی۔ جس کی طرف حقیقی آزادی کی طرف عمران خان نے جنگ شروع کی تھی اور جیل میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی زبانی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ انہوں نے ایجیٹیٹ کیا ہے سب سے پہلے کہ جی پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ چین کے تم قرضوں کے جال میں پھنس رہے ہو، بچو۔ یعنی باقاعدہ، ارے بہت نہیں، باقاعدہ ایک ڈیلیبریٹ سازش ہے آپ کو دور کرنے کی، یہ رکھنا ڈالنے کی، کھل کے پہلی مرتبہ یہ کھل کے بات جو ہے ایک فورم پہ ہو رہی ہے، ہو گئی جی۔ اس کے بعد ہم تو مصیبت یہ ہے کہ ہم تو اپنی ناک کے آگے سے دیکھنے کے عادی نہیں ہے نا کہ پہلے جی کر لیا۔ اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ جناب یہ پاکستان کے بارے میں بڑے آپ فکر مند ہیں، تو وہ تو سنا ہے ایران کے ساتھ مل کے تو پائپ لائن بنا رہے ہیں، گیس پائپ لائن۔ انہوں نے کیا میں سمجھ نہیں آتی یہ پائپ لائن کیسے بنے گی، پیسے کہاں سے لائیں گے، یہ پیسے کہاں سے لائیں گے۔ دوسرے بات اس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے اطلاع دی ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ امریکی حکومت سے یعنی ہم سے رابطہ کیا گیا کہ جی ہماری ضرورت ہے تو آپ برائے مہربانی جو امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں ایران کے خلاف ختم کریں اس معاملے میں، یعنی کہ ساڈے نو نہ ہی سمجھو۔ کہا کہ نہ ہی پاکستان نے اس کو انیشیٹ کیا۔ وہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر انیشیٹ کریں گے تو ساڈے نو نہ ہی سمجھو یار، ڈپلومیٹ بات اس طرح کرتے ہوتے ہیں، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ایران گیس پائپ لائن نہیں بنے گی، نہ منظور نہ منظور۔ تو آپ نے سنا، لیکن اس پر کان تو پاکستانی حکومت کی طرف سے دھرے نہیں گئے، کوئی بیان ایک بھی مذمت کا نہیں آیا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے۔ عطا تارڑ صاحب کی پوری انرجی اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کی پوری انرجی صرف اس پر لگی ہے کہ عمران خان کے خلاف کیا بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن جہاں عمران خان کے بارے میں کوئی بات ہو بس بغیر سوچے سمجھے بول دیں۔ پی ٹی آئی نے اس پر جو رد عمل دیا ہے اس کی دو لائنیں آپ کو بتاتا چلوں۔ رؤف حسن نے کہا کہ کل سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا، ڈونلڈ لو نے اس مواصلات کے عمل کو کل تسلیم کیا۔ اسلام آباد میں ان کی ایک ملاقات تھی، بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، خالد خورشید صاحب وکیل جو ہے نعیم پنچوتا کے ہمراہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پتہ چلا کہ عمران خان نے کبھی سائفر سے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ پی ڈی ایم حکومت نے پہلے کہا تھا کہ سائفر کی کوئی حقیقت نہیں، جبکہ کل کی سماعت میں ثابت ہوا کہ سائفر حقیقت ہے اور موجود ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ لو نے اس مواصلات کے عمل کو کل تسلیم کیا، جس سازش کی بات کی گئی وہ حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں اس رد عمل کی طرف جو کہ عمران خان کی طرف سے آیا۔ آج ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی اور دیگر لیگل ٹیم کی عمران خان سے، اظہر صدیق صاحب کی بھی ملاقات آج ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ملاقات کے بعد باہر نکل کر میڈیا سے گفتگو کی اور بات کا آغاز ہی یہیں سے کیا۔ عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈونلڈ لو نے کل جو بیان دیا اس پر اسد مجید کو
بیان جاری کرنا چاہیے۔ ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے، ہم اس کی دوبارہ انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسد مجید نے ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کا اعتراف کیا۔ اسد مجید نے سائفر کی تصدیق کی اور انہی کی سفارش پر ڈیمارش کیا گیا۔ ڈونلڈ لو نے سائفر کے کانٹینٹ کو مسترد کیا، ملاقات کو بھی مسترد کیا۔ اسد مجید نے سائفر کا کانٹینٹ عدالت میں جمع کرایا اور ملاقات کی تصدیق کی۔ علیمہ خان نے ڈونلڈ لو کے خلاف کیس کا کہا تھا، لیکن یہ ان کی فیملی کا فیصلہ تھا، ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ حکومت 5 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ عمران خان اگر جیل سے باہر آئے تو وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے، بلکہ قانون کے سامنا کرتے ہوئے پھر باہر آئیں گے۔ تو عمران خان نے جو مطالبہ کیا وہ بڑا لاجیکل ہے کہ جو اسد مجید ہے اسے دوبارہ بیان لے لیں۔ اسد مجید نے ہی سارا سائفر بھیجا تھا۔ سائفر وہ پیغام جو ہمارے سفارتکار ہمیں بھیجتے ہیں وہ تو اسد مجید نے بھیجا تھا۔ ڈونلڈ لو ملاقات کا بھی جھٹلا دیتے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو بات واضح ہو جاتی۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ان 2 ویڈیوز کی جو مریم نواز کی پھر وائرل ہوئی ہیں، اور میڈم جب بھی تصویریں اعلیٰ صاحبہ سامنے آتی ہیں ماشاءاللہ سے عزت کروا کے واپس جاتی ہے۔ ایک تو انہوں نے وہ الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ متعارف کروائیں، 3 بائک سامنے اس ویڈیو میں پڑی ہوئی تھی، باری باری تصویریں اعلیٰ صاحبہ پہلے ایک کو کہتی ہیں دس از الیکٹرک، دس از الیکٹرک اور دس از الیکٹرک۔ کیا یہ تینوں مختلف تھی؟ سامنے نظر آ رہا ہے فوٹیج میں ایک ہی قسم کی 3 بائکس بس کھڑی ہیں۔ تو محترمہ کی وہاں بھی لوگوں نے سن کے کافی کلاس کی ہے۔ اس کے بعد آج انہوں نے شجرکاری مہم کا آغاز جو کیا تھا، تک وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو شاہی خاندان کی شہزادی لگ رہی ہیں۔ اس ملک کے وسائل پر کیسے قابض لوگ عیاشی کر رہے ہیں۔ ایک لان کے اندر کارپیٹ بچھایا گیا اور اس کے آگے تقریباً 1 فٹ کا جو ہے نا وہ گھاس چھوڑ دیا گیا، اور اس کے آگے تصویر اللہ صاحبہ کے لیے پودا لگانے کی گنجائش چھوڑی گئی۔ ایک چھوٹی سی بیلچی دی گئی، اس سے نازک سے ہاتھوں سے انہوں نے مٹی ڈالی اس پہ، اور اس کے بعد وہاں دعا کی گئی، اور اتنا بھی نہیں کیا گیا کہ محترمہ کو ہاتھ گندے کرنے پڑیں، مٹی کے ساتھ ہاتھ گندے کرنے پڑیں۔ تو جو شاہی خاندان ہے اس کی خدمت میں بیوروکریسی افسر شاہی پوری کی پوری لیٹی ہوئی ہے، خدمت کر رہی ہے، چاہے پاکستان کا نقصان ہو، پاکستان کا مذاق اڑایا جائے، لیکن نہیں، ہم نے تو اچھا وفادار نوکر ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے۔